बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूं नबाहत शीरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और आज ये पैगाम है आपके लिए जो किताबें पढ़ते हैं या किताबों से मोहब्बत करते हैं। किताब हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है। बहुत से लोग जो हैं वो अब किताब पढ़ने के बजाय सोशल मीडिया से मालूमात ले लेते हैं या सोशल मीडिया पर गुफ्तगू सुन लेते हैं, तो उनको किताब पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन किताब की अहमियत किसी दौर में भी ख़त्म नहीं हो सकती है, इसलिए क्योंकि जिन लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ है, जिनको किताब की खुशबू अच्छी लगती है, वो कभी भी किताबों से अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। और आज मेरे ज़हन में इस मौज़ू पे गुफ्तगू करने के लिए बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं इंतहाई मुख्तसर और थोड़े से वक्त में आपको सिर्फ़ ये याद दहानी कराती जाऊँ कि आपके घर में कुछ ना कुछ किताबें तो मौजूद होंगी। और उन किताबों की गर्द झाड़ कर अगर आप थोड़ी देर बैठकर उनको पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको थोड़ी ही देर में ये एहसास हो जाएगा कि आपने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त को पा लिया है। आपने एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां पर आपको जो इर्द-गिर्द होने वाले वाक़यात और हालात हैं, ना सिर्फ़ उनकी तलख़ी कम महसूस होने लगी है, बल्कि शायद आपको उनके उन अंधेरों में वो रास्ता नज़र आने लग गया है, जो कि किताब ही सिर्फ़ आपको दिखा सकती है। किताब किसी भी ज़माने में लिखी गई हो, कभी भी लिखी गई हो, लेकिन वो हर दौर के तकाज़ों को पूरा करती है, क्योंकि इंसानी माशरे का ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि हम सदियों से दरअसल एक ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हर माशरा, हर दौर ये समझता है कि शायद ये सब कुछ हमारे दौर में हो रहा है, लेकिन ये हमेशा हर दौर में होता रहा होता है। सिर्फ लोग तब्दील हो रहे हैं, दुनिया तब्दील नहीं हो रही, या माशरे इतने नहीं बदल रहे, माशरती ज़िंदगी इतनी नहीं बदली जितने लोग तब्दील हुए हैं। लोग तब्दील होते हैं तो लगता है कि नई ज़िंदगी आ गई है, ज़िंदगी के रंग मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है, बल्कि माशरा, ज़िंदगी, दौर, ये सब वहीं पे मौजूद होते हैं। सिर्फ हम में से कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ नए लोग उस रंग में अपनी ज़िंदगी के ढल जाते हैं। तो किताब के बारे में मेरी राय तो ये है कि अगर आपको किताब पढ़ने का शौक़ नहीं भी है, अगर आप किसी भी वजह से किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, और या आपको किताब पढ़ने के लिए बाज़-औक़ात आई साइट का मसला जो होता है वो भी आपको किताब पढ़ने से रोकता है, क्योंकि आपको अपनी ऐनक तलाश करनी पड़ती है किताब पढ़ने के लिए, फिर एक मुनासिब रोशनी का होना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें भी किताब से दूर कर देती हैं, जो कि फ़िज़िकल हर्डल्स जिनको हम कह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी इस मुश्किल में आपका साथ दूँ और आपको अपने हफ्ते में एक प्रोग्राम में कम से कम ज़रूर कोई ना कोई किताब का हवाला भी दूँ और उस किताब से कुछ इक़्तिबास भी पढ़कर सुनाऊँ, ताकि आपकी ये जो ख्वाहिश आपके दिल में है कि किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या किताब पढ़ने के लिए कुछ मसाइल सामने आते हैं, तो वो दूर हो जाएंगे। तो आज से हम यूँ करेंगे कि हम कुछ किताबों का इंतखाब करेंगे, जो उर्दू लिटरेचर से मुतालिक भी हो सकती हैं, इंग्लिश लिटरेचर से भी हो सकती हैं, और हम उन किताबों को लेकर आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, और उन किताबों से इक़्तिबास पढ़ के मैं आपको सुनाऊँगी, ताकि आप की किताब पढ़ने का जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। और अगर आप किताब पढ़ना नहीं भी चाहते, तो आपको कम से कम मैं कुछ ना कुछ किताब से पढ़कर सुनाऊँ, ताकि आपको पता चले कि बावजूद इसके कि इस दौर में किताब की वो अहमियत नहीं, लेकिन किताबें कितनी बेहतरीन साथी होती हैं और किताब आपको कितना कुछ सिखा सकती है। तो आज मैंने अपनी लाइब्रेरी से अपने बुक कॉर्नर से आपके लिए किताब का इंतखाब किया है। बात फिर वही आ जाए शायद कि थोड़ी सी सियासी बात हो जाएगी, लेकिन उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि राइटर ने जो किताब लिखी और इत्तफाक से यही किताब आज मुझे मुनासिब लगी, और मुझे लगा कि इससे जो जो बात इसमें मैंने आपके लिए नोट की है, वो जब मैं आपको पढ़ कर सुनाऊँगी तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात तो मेरे दिल में भी थी। किताब का नाम है मीडिया मंडी, और ये अकमल शहज़ाद खुमन साहब ने लिखी है। सहाफ़ी हैं ये, और उन्होंने अपनी इस किताब का जो
احاطہ کیا ہے وہ بیسیکلی جو صحافتی امور ہے ان کا تجزیہ بھی کیا ہے، اور ان کے بارے میں مختلف ادوار میں جو کچھ صحافت کے حوالے سے ہوتا رہا ہے یا صحافیوں کا جو کردار رہا ہے اس معاشرے کے اندر اور معاشرے کی اس نفسیات کو ڈیولپ کرنے میں، اس کا احاطہ بھی کیا۔ بہت اچھے بہت خوبصورت انٹرویوز ہیں اس میں، بہت کمپریہنسو انٹرویوز ہیں، جو کہ میں ظاہر ہے کہ سارا کچھ تو آپ کو نہیں بتا سکتی اس میں، لیکن میں اس کتاب کو ریکمنڈ ضرور کروں گی کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو، اگر آپ کتاب پڑھنے کی شوقین بھی ہوں، اور اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور اس کتاب کو پڑھیے گا، کیونکہ اگر آج کے دور میں ویسے تو صحافت کو فورتھ پلر کہا ہی جاتا ہے، چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے ریاست کا، لیکن آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جس قدر امپورٹنٹ سوشل میڈیا اور جس قدر امپورٹنٹ صحافیوں کا کردار ہے، شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کتاب پڑھیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب میں کس قدر واقعات اور جو معاملات ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے عام فہم انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے، جس سے آپ کو پورا سینیریو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں صحافت نے اپنا کیا کردار ادا کیا اور کس طریقے سے پاکستان میں صحافت کو لے کر مسائل رہے ہیں۔ میں اس کتاب سے ایک اقتباس آپ کو سناتی ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حمید نظامی نے احمد شاہ پطرس بخاری کی مرتب کردہ کتاب درس زندگی کے لیے ایمان اور رواداری کے عنوان سے ایک مضمون میں لکھا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان روادار نہ ہو۔ رواداری میری رائے میں انسانیت کا ایک ضروری جوہر ہے۔ اپنے عقیدے پر پختہ ایمان ضروری ہے، مگر دوسروں کے خیالات سننے اور ان پر غور کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، خواہ یہ خیالات اس کے اپنے عقائد و خیالات کی نفی ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ حقیقت اور سچائی تک پہنچنے کا آسان بلکہ واحد راستہ یہی ہے کہ انسان دل و دماغ کی کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھے اور نئے خیالات کی تازہ ہوا کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اخلاص اور ایمان کے معاملے میں کسی فرد یا گروہ کی اجارہ نہیں مانی جا سکتی۔ میرے مخالف نظریے کا حامی میری رائے میں غلطی پر ہے، میں اسے گمراہ بھی کہہ سکتا ہوں، مگر میں اس امکان سے کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ شاید وہ بھی اپنے نظریے میں مخلص اور ایماندار ہو۔ دوسروں کے خیالات کو سننے سے انکار دراصل اپنی اس کمزوری کا بالواسطہ اعتراف ہے کہ ہمیں خود اپنے خیالات پر ایمان پختہ نہیں ہے، معاملہ کسی فرد کا ہو یا کسی قوم یا ملک کا۔ جو بھی دوسروں کے خیالات و نظریات سے انکار کرتا ہے وہ دراصل اس بات سے ڈرتا ہے کہ مخالف نظریات اس کے اپنے نظریات سے زیادہ قوی اور جاندار ہیں اور اس پر غالب آ جائیں گے۔ رواداری کا فقدان افراد میں پھوٹ ڈالتا ہے، ہمسائے کو ہمسائے سے دور کرتا ہے، دوستوں کو ایک دوسرے سے لڑاتا ہے۔ اسی طرح قوموں اور ملکوں میں اناد و لڑائی کا بیج وہ نظریات بوتے ہیں جو اپنے حامیوں اور پیروکاروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے نظریے کو ماننے والوں یا خود اس نظریے کو قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کو بے ایمان یا ظالم سمجھے اور انہیں اپنے نظریے پر قائم رہنے کا حق دینے سے انکار کرے۔ ایمان اور رواداری دوش بدوش چلنے چاہیے، ورنہ ہر قدم پر یہ ڈر ہے کہ رواداری کے بغیر ایمان جنون کی شکل اختیار نہ کر جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب میں جو اس مضمون کا حوالہ دیکھ کر آگے ظاہر ہے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اور آگے اس بات کو کس طریقے سے جو اکمل شہزاد گھمن ہیں انہوں نے ریلیٹ کیا ہے اپنی کتاب کے موضوع سے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ آج کے حالات کے کتنے مطابق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو فقدان نظر آتا ہے وہ رواداری کا فقدان نظر آتا ہے۔ کسی بھی آپ واک آف لائف کو دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، گھر کی بات کریں تو ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار ہیں، چھوٹے سے مسئلے کو بھی۔ اگر والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم سوشل میڈیا سے دور ہو تو بچے ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ اس میں بحث کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن وہ بات سننا ہی نہیں چاہیں گے۔ یا ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کوئی ایسا موضوع ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے تو دونوں فریقین کوشش یہ کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سنیں ہی نہ، بلکہ
ایک ایک کرٹن، ایک آئرن کرٹن سا بنا لیا جاتا ہے کہ نہیں، جو تم بات کرے وہ مجھ تک پہنچنی نہیں ہے، میں سن ہی نہیں رہا، اور وہ اس طرح سلیکٹیو ہیئرنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس سے آپ دوسرے کی بات سن ہی نہیں پاتے. تو رواداری معاشرے میں اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب سننے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، جب ہم کسی دوسرے کی جو بات ہے، جو مخالف نظریے کا شخص ہے، اس کی بات ہم نہیں سنتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات سنی تو شاید دل میں ہمارے یہ ہوتا ہے لاشعوری طور پہ کہ ہم کہیں قائل نہ ہو جائے، اور اگر ہم قائل ہو جائیں گے تو پھر ہماری تو سبکی ہو جائے گی شاید. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی بات اختلاف رائے کی صورت اختیار کرتی ہے تو پورا رائٹ ہے آپ کو اپنی بات دوسرے کو پہنچانے کا. ضروری نہیں کہ آواز اونچی کی جائے، ضروری نہیں کہ بحث و مباحثے میں تلخی پیدا کی جائے. ہاں، آپ پولائٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے سکتے ہیں، اور یہی ایک اچھے معاشرے کی، ایک پڑھے لکھے معاشرے کی، اور ایک تحمل اور برداشت والے معاشرے کی میں امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. تو میں نے آج اس کتاب کا حوالہ دیا، میڈیا منڈی. نام اس کا شاید آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے کہ کس طریقے سے بہت سے ناموں میں سے جو اکمل شہزاد گھمن صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کیا. تو لیکن اس کتاب میں آپ کو ایک پوری ہسٹری مل جائے گی صحافت کے حوالے سے، اور مختلف ادوار میں جو صحافت کے تقاضے تھے انہوں نے کس طرح سے مختلف انداز اختیار کیے، اور پھر صحافت تجارت بنی کیسے، اور کیا یہ شروع ہی سے ایک بزنس تھا جو کیا گیا اپنے پوائنٹ آف ویو کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک، عام لوگوں تک. لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے بھی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی، اور یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہے پھر آپ کے اپنے نظریات کو، اپنے احساسات کو آگے لے جانے میں. تو یہ بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے. تو رمضان المبارک ہے، آپ کے پاس اگر وقت ہو تو کتابیں پڑھیے گا، اور کتابیں پڑھنے سے نہ صرف وقت اچھا گزر جائے گا بلکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اور میں اگر اس کو اس طریقے سے کہوں کہ ہمارا تو دین اور مذہب اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ پڑھیں، آپ دنیا کو ایکسپلور کریں، آپ سمجھیں. اور اس بات کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ آپ اپنی معلومات میں اضافہ کریں، آپ دنیا میں پھیل جائیں. آپ دنیا میں پھیل جانے سے مطلب ضروری نہیں کہ آپ ٹریول ہی کر لیں، بلکہ آپ کو دنیا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے ارد گرد کے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو سمجھ سکیں. کتاب پڑھیے، کتاب کو دوست بنائیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے ذہن کی کھڑکیاں کس طرح کھلتی ہیں، اور آپ دوسرے کی بات سننے کے کس طریقے سے عادی ہوتے ہیں، اور رواداری آپ کی زندگی میں کیسے داخل ہوتی ہے. اگلے ہفتے پھر کسی ایک کتاب کے ساتھ آپ کو ضرور کچھ اس کا اقتباس سناؤں گی. آپ بھی کوئی کتاب ریکمینڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.